मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। और आज मैं एक और नए सरमन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि चर्च जाने की कौन कौन सी बरक़ात हैं। बहुत से लोगों का ख़्याल है कि अगर हम चर्च ना भी जाएं तो हम घर में दुआ कर सकते हैं और घर में दुआ करके हम खुदा से बरकतें ले सकते हैं। और बहुत से तो ऐसे भी अकायद आ चुके हैं जो कहते हैं कि चर्चिज़ से बाहर आ जाएं, अब चर्चिज़ में खुदा नहीं है। और मैं कभी कभार जब ऐसी बातें सुनता हूँ तो फिर मेरे दिल में ये एक पैशन आया कि हाँ, मैं अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, ईमानदारों को अराउज़ करूँ, इनकरेज करूँ कि हमें चर्च में क्यों जाना है। आज हम इसको फाइंड आउट करेंगे। और अगर मेरे साथ आप हवाला निकालें, अब्रानियों का ख़त और बाब नंबर 10 और आयत नंबर 25 को हम देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आएं, जैसा बाज़ लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो उसी कदर ज़्यादा किया करो। आप मिलकर कहें आमीन। ये कलाम की एक हकीकत और सच्चाई है कि हमें जमा होने से बाज नहीं आना है। लेकिन इब्लीस का क्या काम है? हमें अलग अलग करना, हमें एक दूसरे से जुदा करना। लेकिन कलाम क्या कहता है? आपने जमा होना है, आपने एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रखना है, आपने जमा होकर बाजमायत खुदा की इबादत करना है। ये आज का कलाम मुक़द्दस है। और हम यहाँ पर बहुत सी बरकतों के हम आज बहुत सी बरकतों के बारे में सीखेंगे कि चर्च जाने की कौन कौन सी बरकतें हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज आप सीखें कि हम जब चर्च में जाते हैं तो हम कौन सी बरक़ात को हासिल करते हैं। मैं बहुत सी बरक़ात का आज जिक्र करना चाहता हूँ। मुंदरजा झैल कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें चर्च में जाना लाजम है। पहले नंबर पर, आपके पास चर्च जाने से परस्तिश का आपके पास एक मौका होता है। जब आप चर्च में जाते हैं, क्वायर परस्तिश करती है और कलीसिया भी हाथ उठाकर खुदा की हम्द और सिताइश करती है। कितना खूबसूरत दिन होता है जब हम खुदा की परस्तिश करते हैं। हम दुनियावी परेशानियों से, हम हर तरह के काम काज से हम आज़ाद होकर उस दिन हाथ उठाकर खुदा की परस्तिश करते हैं। यह है चर्च में जाने की बरकत। दूसरे नंबर पर, आपको अपने अधूरे सवालों का जवाब मिल जाता है। बहुत से दुखी आते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो अपने सवालात जो हैं, अपनी हाजतें जो हैं, अपनी इल्तिजाएं जो हैं, अपनी मुनाजातें जो हैं, वो खुदा की हजूरी में लाते हैं। और बहुत से झोलियां भर कर खुदा के जब घर से लौटते हैं तो वो झोलियां भर कर जाते हैं। हालेलुया। यानी हमें यहाँ पर चर्च में अपने अनरिजॉल्व्ड क्वेश्चंस का हमें जवाब मिल जाता है। गैर हल शुदा सवालात का जवाब जो है वो हमें खुदा के घर में मिल जाता है। यह है चर्च में जाने की बरकत। और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस की तालीम आपकी ज़िंदगी को संवारती है। बाइबल मुक़द्दस, लोग कहते हैं कि ये बदल गई है, लेकिन इसने आज दुनिया की आधी आबादी को खुदा के ज़िंदा कलाम ने बदल दिया है। हालेलुया। यहाँ पर आप ताज़ा कलाम को सीखते हैं। खुदा के खादमीन आपके लिए कलाम सिखाने में आपके मददगार होते हैं और आप हर इतवार चर्च में आकर खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस को सीखते हैं। और फिर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कलाम आप सीख कर औरों को सिखाने के काबिल बनते हैं। हालेलुया। और चौथी जो वजह है, आप नए दोस्त बनाते हैं और पुराने दोस्तों से भी आपको मिलने का मौका मिलता है। चर्च एक ऐसी प्रीमिसेस है
جہاں پر آپ کو نئے چہرے بھی ملتے ہیں، کچھ آپ کے جانے پہچانے لوگ ہوتے ہیں، ایک طرح سے آپ ایک شارٹ فیلوشپ، ایک چھوٹی محدود ملاقات جو ہے وہ آپ کی ان سے ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا حال دریافت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گریٹنگز کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور چرچ جو ہے یہ ہماری ایک طرح سے آپس کی جو محبت ہے، بھائی چارہ ہے، دوستی ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ یہ ہے چرچ میں جانے کی برکت۔ اور 5ویں نمبر پر ہم دیکھیں گے یہ آپ کی خدا کے ساتھ چلنے میں حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اگر آپ دنیا میں رہیں گے، اگر آپ دنیا کے کاموں میں مصروف رہیں گے تو آپ کبھی بھی خدا کے ساتھ پیچ اپ نہیں ہو سکتے، جڑ نہیں سکتے۔ لیکن چرچ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر چرچ آپ کو انکریج کرے گا، آؤ ایمانداروں خدا کے ساتھ دوستی کریں۔ یہاں پر ہمیں خدا کے ساتھ چلنے میں کہ کیسے ہم خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں، کیسے ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چرچ ایک واحد وہ جگہ ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ چلنے میں حوصلہ افزائی کرتی ہے، ہمیں انکریج کرتی ہے، ہمیں امپاور کرتی ہے میرے عزیزوں۔ اور چھٹی بات جو ہے، آپ دوسروں کو خدا کے ساتھ چلنے میں بھی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ آمین۔ یعنی اگر مجھے چرچ میں آ کر حوصلہ افزائی ملتی ہے، مجھے انکریجمنٹ ملی ہے، تو میں کیوں نہ دوسروں کو انکریج کروں۔ اب میری باری ہے کہ میں دوسروں کو تھپ تھپاؤں، اب میری باری ہے میں دوسروں کو انکریج کروں اور انہیں خدا کے گھر میں لاؤں۔ یہ ایمانداروں، اگر ہم نجات یافتہ ہیں، ہم اس کے خون خریدے ہیں، اگر ہم اس کی فرزندیت میں ہیں، تو ہم پر یہ لازم ہے ہم اوروں کو بھی خدا کے گھر میں لے کر آئیں۔ میں اپنی کلیسیا کو انکریج کرتا رہتا ہوں، پلیز برنگ مور پیپل ان دا چرچ، چونکہ چرچ جو ہے یہ ایک بابرکت جگہ ہے۔ اور 7ویں جو بات ہے میرے عزیزو، آپ کا چرچ جانا جو ہے اچھے شاگرد ہونے کا اقرار ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے اور ہم اس کی بھیڑیں ہیں، وہ ہمارا عیالی ہے، چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ میرے عزیزو، مسیح خداوند ہمارا استاد ہے اور ہم اس کے شاگرد ہیں۔ اچھے شاگرد کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے استاد کی ہر بات پر کان لگاتا ہے۔ اور یہاں پر چرچ میں آ کر آپ خدا کے زندہ کلام مقدس کو، یسوع مسیح کے عظیم کاموں کو، اس کے عظیم معجزات کو آپ سنتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، اور پھر آپ کے اندر یہ ایک نئی لگن، ایک نیا حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے آگے بھی اوروں کو سکھانا ہے۔ اس لیے چرچ میں آنا جو ہے یہ اچھے شاگرد کی نشانی ہے۔ اگر آپ چرچ نہیں آتے، یو آر ناٹ ہز ڈسائپل، آپ مسیح کے شاگرد نہیں ہیں۔ اگر آپ چرچ میں باقاعدہ طور پر آتے ہیں، ریگولر آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یسوع کے شاندار شاگرد ہیں۔ ہاللیلویہ۔ 8ویں بات، یہ آپ کے عقیدے کے اظہار کا موقع ہے۔ یہاں پر ہم آ کر دعائیں کرتے ہیں، سجدے میں آتے ہیں، اور گھٹنوں کے بل ہو کر ہم بڑی عاجزی کے ساتھ خدا سے دعائیں کرتے ہیں، شفایت کرتے ہیں، ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، اور میرے عزیزوں سب سے بڑھ کر بیماروں، لاچاروں اور کمزوروں کے لیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں، خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ہمارے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے اور ہمارا ایمان ہمارے آقا ہمارے خداوند پر ہوتا ہے۔ اور 9ویں بات چرچ جانے کی جو برکت ہے، یہ بائبل مقدس کو سمجھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بائبل کو کوئی بھی ایزیلی نہیں سمجھ سکتا، یہ با ترتیب کتاب ہے۔ اسے آپ خدا کے خادمین سے یا بائبل انسٹیٹیوٹ سے، بائبل کالجز سے آپ اسے باقاعدہ طور پر سیکھ سکتے ہیں۔ آپ خدا کے کلام سے، آپ خدا کے خادمین کے سرمن سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے چرچ آپ کے لیے ایک موقع ہے تاکہ آپ خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ جانیں۔ 10ویں برکت، یہ آپ میں رہنما بننے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ چرچز میں لوگ جو ہیں وہ لیڈرز بن جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے سنڈے سکول میں آتے ہیں اور پھر سنڈے سکول میں چھوٹی چھوٹی پوئمز اور آیات کو سیکھتے ہیں،
پھر مختلف ٹیبلوز کرتے ہیں، پھر یوں ان کا کانفیڈنس بحال ہوتا ہے، پھر وہ سنڈے سکول سے پھر وہ چرچ کوائر میں آ جاتے ہیں، اور پھر چرچ کوائر سے وہ بائبل کالج کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر وہ چرچ کلرجی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یوں چرچ جو ہے ایک بھرپور انسٹیٹیوٹ ہے، یہ آپ کو ایک خوبصورت رہنما بنا دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور 11ویں جو اس کی برکت ہے، یہ خدا کے بھلا ہونے کا شخصی تجربہ لینا ہے۔ خدا بھلا ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کی زندگیوں پر رحم ہوتا ہے، لوگ دکھی آتے ہیں، لوگ کرلاتے ہوئے آتے ہیں، بیمار آتے ہیں، پریشان آتے ہیں، اور لیکن خدا کا فضل ان پر ہوتا ہے، اور وہ برکتوں پر برکتیں اور تندرستی اور شفا لے کر گھروں کو لوٹتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور 12ویں جو برکت ہے، یہ خدا کے کھیت میں بونے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ چرچ میں ہم ہدیہ جات کلیکٹ کرتے ہیں، چرچ میں ہمیں خدا کے کھیت میں بونے کا موقع ملتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ خوشی سے دینے والوں کو خدا عزیز رکھتا ہے، جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور پھر خدا ہمیں ملٹیپلائی کرتا ہے۔ جب ہم میرے عزیزو خدا کے کھیت میں ایمانداری سے بوتے ہیں تو پھر خدا ہمارے گھر میں ہر برکت کا انتظام کرتا ہے۔ اس لیے چرچ میں آنا جو ہے یہ حکم خداوندی ہے۔ اور 13ویں برکت جو ہے، یہ خدا کے کاموں کو جاننے میں مدد دیتی ہے۔ ہم پھر جانتے ہیں کہ کیسے ہم نے خدا کا کام کرنا ہے۔ چرچ میں آنے کا ڈھنگ ہمیں پتہ چلتا ہے، چرچ میں بیٹھنے کا ہمیں پتہ چلتا ہے، چرچ میں لوگوں سے بات چیت کرنے کا پتہ چلتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ہمیں میرے عزیزو ہمارا خدا جو ترتیب کا خدا ہے، خدا ہماری اپنی زندگی کی ترتیب بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور 14ویں جو برکت ہے، یہ دعا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چرچ کلام میں لکھا ہے، میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر ہے۔ یہ دعا کا گھر ہے۔ یہاں پر میں دیکھتا ہوں ہمارے چرچ میں بہت سے لوگ آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتے ہیں، بہت سے لوگ روح پرور دعا کرتے ہیں، ڈیپ جا کر دعا کرتے ہیں، گہرے میں جا کر خدا کی حضوری کو محسوس کر کے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر ہم بہت سی ٹیسٹمنی سنتے ہیں، پاسٹر جی ہم نے پچھلے سنڈے چرچ میں یہ دعا کی، اور خدا نے اس سنڈے خدا نے ہماری وہ دعا جو ہے وہ قبول کی۔ لوگ گواہیاں سناتے ہیں۔ چرچ میں نہ صرف ہم دعائیں کرتے ہیں بلکہ اپنی دعاؤں کا جواب بھی پاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور 15ویں جو برکت ہے وہ ہے، یہاں پر یگانگت اتحاد بڑھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ چونکہ ہم چرچ میں آ کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک خاندان ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی، ایک سے دو بہتر ہیں۔ ہم جب چرچ میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، اور جب کوئی کمزور ہوتا ہے تو ہم اس کو زور آور بناتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ آئرن شارپنز دی آئرن، یعنی لوہا لوہے کو گرم کرتا ہے۔ ایک ایماندار سے دوسرے ایماندار کو تقویت ملتی ہے۔ اور 16ویں جو بات ہے، چرچ جو ہے میرے عزیزو، آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہم ہر سیچرڈے کو انٹرسیشن پریئر کرتے ہیں، ایک شفایتی دعا کرتے ہیں، 5 سے 6 بجے شام کو ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں ساری انٹرسیسر ٹیم، اور پھر دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور خدا اپنا جلال دکھاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور 17ویں جو برکت ہے، آپ چرچ میں اس کے عظیم کاموں کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے آپ گواہی کہہ سکتے ہیں۔ ہم ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ میرے خداوند نے میری زندگی میں یہ کام کیے ہیں، میرے خداوند نے میری زندگی میں یہ بڑے کام کیے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میں بیمار تھا، اب میں تندرست ہو چکا ہوں، میں کمزور تھا، اب میں زور آور ہو چکا ہوں، پہلے میں ناکام تھا، اب میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر ہم چرچ میں میرے عزیزو بہت سے لوگوں کی زبان سے ہم خدا کی گواہی سنتے ہیں۔ اور 18ویں جو برکت ہے وہ ہے کہ یہ غیر ایمانداروں کو مسیح تک لانے میں مدد کرتی ہے۔ بہت سے چرچز میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا پختہ ایمان مسیح پر نہیں ہوتا، وہ ایز اے گیسٹ کے طور پر چرچ میں آتے ہیں، لیکن جب وہ کلام کو سنتے ہیں اور کلام کی گرفت میں آ جاتے ہیں میرے عزیزو، تو پھر اس سے بہت سے ایماندار جو ہیں
اور پھر اس سے ہم بہت سے غیر ایمانداروں کو مسیح تک لانے کا سبب ٹھہرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے پھر ہم مختلف قسم کے پروگرامز کو آرگنائز کرتے ہیں، جیسے سیمینارز ہیں، اور جیسے ہم ان کو بیپٹائز کرتے ہیں، فیملی وزیٹیشنز ہے، اور 19ویں جو چرچ میں آنے کی برکت ہے وہ ہے آپ کے خاندان کو چرچ کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بغیر چرچ کے بھی سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ایک ایماندار خدا کا بندہ، خدا کی بندی بغیر چرچ کے کبھی سروائیو نہیں کر سکتی۔ یو کی ناٹ سروائیو وداؤٹ چرچ۔ اور چرچ جو ہے یہ خدا کی جگہ ہے، اور میرے عزیزو یشوع نے فرمایا اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند کی عبادت کریں گے، ہم مل کر خدا کی پرستش کریں گے۔ میں بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ مل کر خدا کے گھر میں آؤں گا۔ اور 20ویں جو برکت ہے چرچ آنا، خدا کو عزت دینا ہے۔ جب آپ چرچ میں آتے ہیں تو آپ آنر کرتے ہیں کہ آپ کا خدا قادر مطلق ہے، آپ کا خدا اتم ہے، آپ کا خدا آپ کا خداوند ہے، آپ کا خدا آپ کا مددگار ہے، آپ کا خدا آپ کا خالق اور مالک ہے۔ چرچ میں آ کر آپ خدا کو آنر کرتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے اگر آپ چرچ نہیں آتے تو آپ ڈس آنر کرتے ہیں، چونکہ آپ مواقعوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور جو 21ویں جو اس کی برکت ہے وہ ہے چرچ آنا حکم خداوندی ہے، اور اچھا مسیحی جو ہے وہ باقاعدگی سے چرچ آتا ہے۔ چرچ اگر آپ باقاعدگی سے آئیں گے تو لوگ بھی آپ کو کہیں گے ہی از اے گڈ مین، ہی از اے اسپرچول مین، اور پھر آپ کی معاشرے میں عزت ہوگی۔ اگر آپ چرچ نہیں جائیں گے، آپ اپنا وقت ضائع کر دیں گے تو لوگ آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے میرے عزیزوں۔ لہٰذا میں آپ کو انکریج کرتا ہوں ہر اتوار اپنے کام کاج کو چھوڑیں، اپنے نفع کے کاروبار کو چھوڑیں اور چرچ میں آئیں، اور چرچ میں باقاعدہ طور پر خدا کے ساتھ وقت گزاریں، اس سے برکتیں حاصل کریں۔ 22ویں جو برکت ہے چرچ آنا ہماری مسیح میں پوزیشن کا ریمائنڈر ہے۔ ہم جب چرچ میں آتے ہیں تو اگر میں ایز اے خادم چرچ میں آتا ہوں تو مجھے یاد ہوتا ہے کہ میں ایک پاسٹر ہوں، ایک خادم ہوں، ایک بشپ ہوں، میرے لیے یہ لازم ہے چرچ میں آنا۔ اگر آپ نئے سرے سے پیدا شدہ ہیں تو آپ کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ آپ نے چرچ میں جانا ہے، چونکہ آپ نے نئی پیدائش کے وقت یہ عہد کیا ہے کہ میں خدا کے ساتھ وفاداری سے چلوں گا۔ اور 23ویں جو اس کی برکت ہے یہ ہمارے گناہوں کا اقرار کرنے کا بھی موقع ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اگر ہم بھولے کچھ ایسا کر جاتے ہیں تو میرے عزیزو چرچ میں آ کر ہمارے پاس ریکلیکٹ ہونے کا موقع ہوتا ہے، ہمیں دوبارہ سمٹنے کا موقع ہوتا ہے، ہمیں خدا سے معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم پھر خدا سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، خداوند مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی تو مجھے معاف کر۔ ہمیں یہاں پر چرچ میں آ کر معافی کا موقع مل جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور میرے عزیزو 24ویں جو اس کی برکت ہے وہ یہ ہے کہ یہ گزشتہ ہفتہ کے اختتام اور آئندہ ہفتہ کے آغاز کی شکر گزاری کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ نہ صرف ہم گزشتہ ہفتے کی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہم گزار چکے ہوتے ہیں، بلکہ ہم آنے والے ہفتے کی بھی شکر گزاری کرتے ہیں، اور اس میں ہم خداوند کی برکات کو مانگتے ہیں۔ خداوند تو ہمیں اور زور دے، خداوند آنے والا ہفتہ ہمارے لیے خداوند خدا تندرستی کا ہفتہ ہو اور برومندی کا ہفتہ ہو، اور ہمارے معاشی حالات خداوند خدا تیرے پاک اختیار میں ہوں خداوند خدا، اور پھر ہم اپنے روٹی پانی کے لیے برکت کی استدعا کرتے ہیں۔ اور اس کی جو 25ویں جو برکت ہے وہ ہے ہمیں شکر گزاری کا موقع ملتا ہے۔ ہم زبور 136 ہم شاؤٹ کر کے گاتے ہیں، شکر یہوہ داہی کرو، کرو شکر یہوہ دا۔ ہم اپنی گزشتہ برکتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اپنی آنے والی برکتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور 26ویں جو اس کی برکت ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے حقیقی اور سچے دوست آپ کو ملتے ہیں۔ آپ دنیا میں حقیقی اور سچے دوست نہیں پا سکتے۔
آپ دنیا میں ایمانداروں کو نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بھی سچے دوست ہوں، آپ کے بھی غم گسار دوست ہوں، آپ کے لیے بھی دعا کرنے والے لوگ ہوں، تو چرچ جائیں۔ چرچ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ اپنے حقیقی اور سچے دوستوں کو پا سکتے ہیں۔ اور 27ویں جو برکت ہے، یہ ہماری زندگی کی سٹیبلٹی کو پیدا کرتا ہے، یہ ہمیں ڈسپلن دیتا ہے۔ چرچ، ہم جب ہر اتوار کو باقاعدگی سے چرچ آتے ہیں، ہم تاخیر سے چرچ نہیں آتے، ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے آفیسز میں، اپنے اسکول کالجز میں باقاعدگی سے اور آن ٹائم وہاں پر پہنچتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم نے خدا کے گھر میں، اپنے آقا کے گھر میں، اپنے مالک کے گھر میں، اپنے خالق کے گھر میں ہم نے باقاعدگی سے پہنچنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کو سٹیبل کرتی ہے، یہ ہماری زندگی کو ڈسپلنڈ کرتی ہے میرے عزیزو۔ اور 28ویں جو اس کی برکت ہے، یہ خوشحال زندگی اور خوشحال ازدواج کا اظہار ہے۔ جو جوڑے، جو کپلز باقاعدہ طور پر اور مل کر خدا کے گھر میں آتے ہیں، ان کی زندگیوں میں کبھی دراڑیں نہیں ہوتی۔ کیوں آج ازدواجی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پر لگی ہوئی ہیں؟ اگر خاوند چرچ میں آ رہا ہے تو بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر بیوی چرچ میں آ رہی ہے تو خاوند گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ ان کی زندگی میں بیلنس نہیں ہے۔ ایمانداروں، اگر آپ جوڑے ہیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں، تو میں آپ کو تلقین کرتا ہوں، آپ بیوی ہوتے ہوئے اپنے خاوند کے ساتھ، آپ خاوند ہوتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ، اگر خدا نے آپ کو بچے دیے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ خدا کے گھر میں آئیں۔ یہ آپ کے ازدواج کو پروان چڑھائے گا، یہ آپ کی ازدواجی زندگی کو خوشحال بنائے گا۔ اور اس کی جو 29ویں برکت ہے وہ ہے، یہ آپ کے بچوں کی اولین اور بہترین درسگاہ ہے۔ ہم نے سنڈے اسکول کا آغاز کیا ہوا ہے۔ ہر اتوار ہمارے چرچ میں، لورز آف کرائسٹ چرچ میں، ہم نے 8:30 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک بچوں کا سنڈے اسکول کیا۔ اس میں سنڈے اسکول ٹیچرز جو ہیں، بائبل ورسز جو ہیں، اور انگلش سانگز جو ہیں، ٹیبلوز جو ہیں، اور بائبل کی سٹوریز جو ہیں، وہ بچوں کو سکھاتی ہیں۔ ایمانداروں، آپ اگر والدین ہیں تو میری بات کو سنیے گا۔ آپ دنیا کی ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام جو سب سے قیمتی ہے، وہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو خدا کے گھر میں ملے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور آخری برکت، بہت سی اور بھی برکتیں ہیں لیکن میں اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا، اور 30ویں اور آخری جو برکت یہاں پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمیں خوشباش شخص بناتی ہے۔ آپ ایماندار کی زندگی پر غور کر لیں۔ جو باقاعدگی سے چرچ ایماندار آتے ہیں، وہ ہمیشہ خوش رہا کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر پریشانی آ بھی جائے تو وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا خدا کا کلام انہیں سکھا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ایمانداروں، جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، بہت سے لوگ روکتے ہیں، اس چرچ میں نہیں جانا، فلاں چرچ میں نہیں جانا، لیکن آئی انکریج یو، بی ریگولر فار دا چرچ۔ چرچ جانے کے لیے آپ باقاعدہ ہو جائیں۔ عبرانیوں 10 باب 25ویں آیت کو یہاں پر ریپیٹ کرتا ہوں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، اور ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ اس لیے ایمانداروں، خدا کے لوگوں، آپ نے باقاعدہ طور پر یہ عہد باندھ لینا ہے کہ آپ نے باقاعدہ اور ریگولر خدا کے گھر میں آنا ہے، تاکہ آپ ان برکات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہاللیلویہ۔